अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐन उस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल कर लिए जब वो असम्बली में वापसी के ख़्वाहां थे। 35 पहले और मज़ीद 35 इस्तीफ़े आज मंजूर हो चुके हैं। दूसरी तरफ पंजाब और KP असम्बली तहलील हो चुकी है, लेकिन पंजाब में निगरान सेटअप पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय ना हो सका, जिसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ निगरान वज़ीर आला पंजाब वो नहीं मानेंगे और इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे आलम में सियासी और मुआशी टकराव बेयकीनी का आलम है। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर से इस हफ्ते स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बिजली 4 रुपये 64 पैसे महंगी हो गई और सनतों की पैदावार भी घट गई है। जब मुल्की हालात संजीदगी का तकाजा कर रहे हैं, हमारी हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को शय और मात देने में मसरूफ़ हैं। खैर, पंजाब में जो डेडलॉक हुआ इस पर हम प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। अभी इस्तीफ़ों पर बात करनी है। अयाज साहब, PTI कहती थी कि इन चोरों के साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे, करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आई, उन्होंने वापस आने का फैसला किया है। उसी वक्त हुकूमत ने U-turn ले लिया। ये कैसी सियासत हो रही है? क्या ये सियासत है या 22 करोड़ आवाम के साथ मजाक हो रहा है? नहीं, पर आपने बिल्कुल ठीक अपने इब्तदाई रिमार्क्स में कहा कि तकाजा हालात तकाजा किस चीज़ का करते हैं और हम कर क्या रहे हैं। नहीं, पर ये हमारा बहसियत कौम और जो हमारी लीडरशिप है, हम छोटी चालाकियों के माहिर हैं, छोटी छोटी चालाकियाँ करना। अब यही हमारे जो दोस्त हैं राजा परवेज़ अशरफ, पहले कि कितना था कि मैं जब तक वो तस्दीक ना कर लूँ और ये ना हो और वो तकाजे पूरे ना हो और मैं पूरी तसल्ली ना कर लूँ तो हो नहीं सकता। और ख़ुद दावत देते थे कि आएँ, जमहूरी रास्ता अपनाएं। तो ये छोटी छोटी चालाकियाँ हैं उनकी तरफ से। इनको भी देखें, ये जो इनकलाब लाएंगे मुस्तकबिल में, एक तो वो नून लीग वाले लाएंगे, वो कायदे इनकलाब हैं, एक ये लाएंगे इनकलाब कि भाई आना तो पहले सोच लेते, वो क्या बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते और फिर पहले ऐलान कर रहे हैं कि हम क्यों जाना चाहते हैं कि हमारी हिकमत अमली ये है कि हम उसको रोकना चाहते हैं और राजा रियाज को ये करना चाहते हैं और हम मतलब अजीब। भाई आपने ये करना ही था तो चुपके से वो सारे के सारे जो हैं जाके कौमी असेंबली में चले जाते हैं बगैर ऐलान किए। और उस दिन हेडलाइन न्यूज़ यही थी होनी और टॉक शोज भी यही थी होनी कि देखें वो देखें, और ये मतलब अजीब अजीब आप वो तमाशा कर रहे हैं। और ये लोग जो संजीदा लोग हैं, जो मुल्क के बारे में सोचते हैं या सोचने की सलाहियत रखते हैं, वो हमारी इन गुफ्तगुओं पे, हमारे टॉपिक्स पे जो सियासतदान कर रहे हैं उस पे सर पकड़ लेते हैं कि मसला कुछ और है। ये मुल्क जो है, आप है ना कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। भाई आप LC जब खोल नहीं सकते टमाटरों और प्याज़ों की, तो डिफ़ॉल्ट और किसको कहते हैं? कराची एयरपोर्ट जो है, मैं ये पिछले हफ्ते कराची था तो बंदरगाह से गुजर के जाते थे जहाँ वो हम क़याम था हमारा, भरा हुआ कंटेनर से। और वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो वहाँ पे नुमाइंदे थे, ताजर नुमाइंदे, उन्होंने वो जो उस दिन जो उनकी वो ली, क्या आप कर क्या रहे हैं, जो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमें बाहर से डॉलर देने के लिए तैयार हैं, आप उनकी भी LCs नहीं खोल रहे, आपने नहीं डॉलर देने, आपसे नहीं हम मांग रहे। हर चीज़ जो है, इकोनॉमी जो है बिल्कुल इस वक्त जकड़ी हुई है। हर चीज़ या बंद हो रही है, या मजदूर ले ऑफ हो रहे हैं, या स्पिंडल्स बंद हो रही है। हमारे पास है क्या? एक वो रह के वो फैसलाबाद और चिनियोट और कराची के टेक्सटाइल मिले हैं, और हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? वो सियालकोट के हैं ताजर, जिन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई है। सब कुछ बंद हो रहा है, लेकिन इस वक्त सियासी शतरंज का खेल जारी है। सलमान साहब, इस U-turn की वजह क्या बनी है? मसला क्या है हुकूमत का? पहले दावत देते थे, अब जब आना चाह रहे थे उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। क्या कोई परेशानी थी अगर PTI वापस आ जाती है असम्बली में? तो देखें, एक जानब जो है वो मुआशी बहरान वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ सियासी बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करता नज़र आ रहा है। कि पहले सियासत का मुजाहरा खान साहब ने किया कि कौमी असम्बली तोड़ दी, फिर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, और अब सियासत का मुजाहरा ये कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का निचोड़ क्या है कि इनकी सियासत चल रही है
نہ ملک چل رہا ہے Exactly. نہ معیشت چل رہی ہے. بالکل. اور قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے کا کسی سطح پہ ادراک بھی موجود نہیں, اور ہر آنے والے دن کے اندر جو پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کا روپیہ ہے, پاکستان کے معاشی معاملات ہیں, وہ تو گرگوں ہوتے جا رہے ہیں. کسی ایک سیاسی لیڈر نے کوئی ایک پریس کانفرنس بیٹھ کے کی ہو کہ میں آج یہ سیاست چھوڑ کے پاکستان کے لیے یہ لائن اختیار کرتا ہوں کہ ہمیں اس سیاست سے ایک قدم پیچھے آ جانا چاہیے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس ساری کیفیت میں لوگوں کو کیا میسج آ رہا ہے. کیا لوگوں کے مسائل بڑے ہیں, ان کی مشکلات بڑی ہیں, ان کا چولہا بجھ رہا ہے, مہنگائی ہے کہ انتہاؤں کو چھو رہی ہے, اور یہ سیاست دنیا کے اندر ایسی سیاست اور جمہوریت, دیکھیں دنیا کی جمہوریت میں وہاں پر بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئی ہیں, وہاں پر انہیں انسینٹیو دیے ہیں, وہاں پر لوگوں کو ان کے وظیفوں میں اضافہ کیا ہے. اور بات یہ کہ یہاں پر جنہوں نے سب سے زیادہ مال کمایا اس اشرافیہ کے لیے تو سب کچھ موجود ہے, اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی کوئی بھی آواز بننے کے لیے تیار نہیں, اور اسی سیاست نے پاکستان کو یہاں لا کے کھڑا کیا ہے. دیکھیں میں کوئی سیاست کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا یا ڈیموکریسی کا مخالف نہیں ہوں, یہ تو ملک بنا ہی جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں تھا. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ کریڈیبل لیڈرشپ ہوتی ہے جو مشکل صورتحال سے قوموں کو اور ملکوں کو نکال کے لے جاتی ہے. دنیا یہ اردوان کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح انگلش بولتے تھے, پوری قوم نے ان پہ اعتماد کیا نا, آخر ایک شخص نے ایک ہی وقت میں 3 بڑے کام, تاریخ بھی بدل دی, جغرافیہ بھی بدل دیا, ایک مملکت بھی ان کی. آج کسی ایک لیڈر, اور پھر جھوٹ بولتے ہیں, میں بڑی کھل کے کہتا ہوں سب جھوٹ بولتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے میں 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ ایک فقرہ کہا تھا, اور میں نے یہاں پر بیٹھ کے اپنے پروگرام میں اس کی تعریف کی تھی کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں قوم سے سچ بولوں گا. جناب آپ کی, اب میں کہنا نہیں چاہتا کہ سراپا ہی جھوٹ ہے ہر بات میں, اور ہر بات کی نفی کہ قوم نے سب کو چھوڑ کے آپ کا انتخاب کیا, اور آپ سمجھتے ہیں جی یہ بڑی خوشی کا کہ جی کرائسس پیدا کر دیا. وہ جی روز ایک کرائسس پیدا کر دیتے ہیں. جناب یہ کرائسس آپ کا کھیل ہوگا, یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے, اور کسی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے. مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ کیفیت اچھی طرح جاری رہی نا, یہ اپنے گلی محلوں کے اندر واپس نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, ایک تو پی ٹی آئی نے اچانک فیصلہ کیوں کیا اسمبلی میں واپس آنے کا؟ کیا ان پر کوئی دباؤ تھا؟ اور حکومت کا یو ٹرن, کیا یہ ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے, یا وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اگر وہ واپس آ رہے ہیں اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے, اس سے گھبرا گئے ہیں؟ دیکھیے یہ سرپرائز کی, وہ ٹھیک کہا ہے, سرپرائز کی بات کی, جواباً سرپرائز انہوں نے پہلے تو سرپرائز کھیلتے رہیں گے تو عوام کا تو کسی نے نہیں سوچنا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہمارے سیاستدان, سیاسی جماعتیں جو ہیں نا, وہ بڑی محدود سوچ اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ, امیجیٹ سچویشن سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. لانگ ٹرم تھنکنگ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پاکستان کس طرف جا رہا ہے یہ ان کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ آپ جو بار بار میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کی تقاریر تو سنیں نا. تقاریر میں ایک دوسرے کے خلاف گند اچھالا ہوا ہوتا ہے, ایک دوسرے, ہمارے ہاں پرابلم ہمارے سیاستدانوں کی یہ ہو گئی ہے کہ جو مشکلات ہیں اس کو یا تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں کانسپریسی تھیوری سے, غیر ملکی قوتیں ہمارے خلاف ہیں, فلاں ہمارے خلاف ہے, فلاں ہمارے خلاف ہے, یا ہر پارٹی اپنے مخالف کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے کہ یہ ہوا ہے. اور یہ فیصلے شارٹ ٹرم تھنکنگ تھی. عمران کی جو تھنکنگ تھی کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آئیں گے, وہ بھی شارٹ ٹرم تھنکنگ تھی, وہ ایک امیجیٹ ریئیکشن تھا اس سچویشن کے اندر. اب جو چونکہ الیکشن ہونے ہیں نیشنل اسمبلی کے بھی, اس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ واپس آ کر ایک تو وہ حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو اس میں بھی ان کا ایک رول بنے گا, ورنہ اس وقت جو لیڈر آف دی اپوزیشن کہلاتے ہیں وہ تو پی ایم ایل این کی جیب میں ہے, انہی کے ٹکٹ کے طلبگار رہے ہیں ماضی میں, تو اس لیے یہ تھا. لیکن میرے نزدیک جو اسپیکر نے کام کیا ہے, اسپیکر نے بھی وہی شارٹ ٹرم تھنکنگ اور جمہوری قدروں کا مذاق اڑایا ہے. اسپیکر نے اپنے آپ کو ایک پارٹیزن رویہ کیا ہے, جو باتیں اسپیکر نے کہیں ان کو خود نگیٹ کیا ہے. یعنی ایتھک, موریلٹی, ڈیموکریٹک پرنسپل کا تو ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا تاکہ حکومت پہ پریشر بچایا جائے, لیکن میرے خیال میں ان استعفوں کی وجہ سے حکومت کی کمزوری, حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, اور کمزوری بڑھ گئی ہے ان کی. اور میرے نزدیک جو ہے
اس حالات کے اندر جب اتنا بڑا اکنامک چیلنج ہے، ایسی حکومت جو چھوٹے چھوٹے سہارے ڈھونڈ کے اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتی ہے، وہ اس وقت پاکستان کے چیلنجز کو ایڈریس نہیں کر سکتی. اسی طرح جو ہماری اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے پاس بھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ سیاست بحران کو ڈیل کر سکتی ہے، موجودہ سیاست ہماری اقتصادیات کو ڈیل کر سکتی ہے. ہمارا سسٹم، مجھے تو سسٹم کولیپس کرنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے صحیح معنوں میں یہ اپنی ٹرم مکمل نہیں کرے گی، بلکہ یہ خود ہی کولیپس کر جائے گی. ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے کہ آپ نے وہ خطرہ بھانپ لیا، لیکن ہمارے سیاستدان اس خطرے کو ابھی تک نہیں بھانپ پا رہے. صافی صاحب، حکومت چاہتی کیا ہے؟ پہلے کہتے تھے اسمبلی میں واپس آئیں، واپس نہیں آنے دیا جا رہا. معیشت درست کرنی ہے لیکن فیصلے بر وقت نہیں لے رہے. اب عام انتخابات سے پہلے ضمنی الیکشن ہوں گے، اربوں کے اخراجات ہوں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا سوچ رہی ہے حکمت عملی کیا ہے اس حکومت کی؟ جی، حکمت عملی تو اس حکومت کی کوئی نہیں ہے. اپنے اقتدار کو دوام دینا اور اپنے مخالفین کو جتنا بھی وہ ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کے اقدامات ہے. اور مجھے تو پی ٹی آئی کی جانب سے آج بہت حیرت ہوئی کہ یوم تشکر کا اظہار کیوں نہیں کیا گیا. اپریل کے مہینے میں جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، تو اب قبولیت کا درجہ اسپیکر نے دے دیا ہے. تو آج کاہے کو یہ لوگ گئے؟ کس مقصد کے لیے قومی اسمبلی کے سامنے اتنا واویلا ہے؟ ہم اپنے وقت پہ حضور یزداں میں زما پہ حمد لیے، ہاتھ میں شراب لیے. اب مجھے ان کا یہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ استعفے دینے کا یہ اپنے اس اقدام کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ استعفوں کی منظوری کا جو ان کو صاحب آپ کو حکومت کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو کہتے تھے کہ فردن ہم تصدیق کریں گے، انہوں نے اچانک 35 استعفے قبول کر لیے، آج پھر 35 قبول کر لیے. ان کی سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ جی، مجھے حکومت کی بڑی بالکل، مجھے ان کی پالیسی تو بالکل صاف ستھری ہے. ان کی پالیسی پہلے جو ہے ان کا میں بتا ہی دیتا ہوں. پہلے بھی ان کا اقتدار کا حصول تھا اور اب بھی اپنے اقتدار کو دوام دینا اور بچانا تھا. پہلے منظور اس لیے نہیں کیے کہ 2 بڑے قلعے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھے، پنجاب اور کے پی کے. آپ نے دیکھا کہ کتنی سرحد سے گورنر غلام علی نے جو ہے گھنٹوں کے اندر جو ہے ایڈوائس پہ عمل کرتے ہوئے اسمبلیوں کو تحلیل کیا. اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے پی اسمبلی میں بھی واپس جانا چاہ رہی تھی. اس وقت اس لیے قومی اسمبلی کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے تھے کیونکہ جب وہ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے منظور شدہ جو نشستیں خالی ہونے والی تھی اس پہ جو انتخابات ہونے تھے، اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب 9 نشستوں پہ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تو جو کے پی میں جو اور پنجاب سے جو نشستیں تھی وہاں پہ صوبائی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا. اور اب بھی پی ڈی ایم کو یہ خدشہ تھا کہ اگر دوبارہ وہ الیکشن میں صوبوں کے اندر جائیں گے اور صوبوں میں جو ہے صوبائی اسمبلیاں قائم رہے گی تو اس صورت میں عمران خان صاحب دوبارہ وہ سیٹیں اپنی مقبولیت کے بنیاد پہ اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودگی اور ان کے سپورٹ اور صوبائی مشینری کی بنیاد پہ بآسانی جیت سکتے ہیں. اب چونکہ وہ قلعے جو ہے منہدم ہو چکے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب اگر چاہیں گے بھی تو ان کا تو اول تو پی ڈی ایم کا ایک دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کے شاید وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے بھی نہیں. اور ان کو ایک جو پی ڈی ایم کے کچھ اعلیٰ لیول کے جو ان کے رہنما ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس دفعہ اگر عمران خان چاہیں گے بھی ان تمام نشستوں پر خود اگر انتخابات قومی اسمبلی کے لڑیں گے بھی تو پی ڈی ایم شاید ان کو واک اوور دے دے اور ان کے ساتھ وہ بلا مقابلہ آنے کا ان کو ایک موقع فراہم کیا جائے گا. اس بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تصدیق کر چکے ہیں. لندن یاترا ہوئی ہے یا صاحب، ان کی یاترا ہوئی ہے یا پیشی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے سامنے. اب معاملات یہ طے ہوئے ہیں کہ جی جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں خان صاحب کے اگینسٹ کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، انہیں لڑنے دیا جائے گا. اور خبریں یہ بھی ہیں کہ نون لیگ کوئی نئے بیانیے کی تلاش میں ہیں. دیکھیے اب وہ نئے بیانیاں وہ کر رہے ہیں ایسے، پر آپ بات مذاق تو دیکھیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انٹیریئر منسٹر، چلیں باقی ایم این ایز ہم انٹیریئر منسٹر کو وہاں پہ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ حکمت عملی اپنی ترتیب دے رہے ہیں.
3-4 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें जी मरियम जाएंगी, कब जाएंगी, कैसे जाएंगी, मतलब क्या, मतलब आप ये सिर्फ एक तो है ना माशी दिवालियापन, एक है पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, बिल्कुल ऐसे। आज वो जो है इस्लामाबाद में कल जो है एक वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर कोई और जो है हल्फ ले लिया था, वो मेरे ख्याल 80 की तादाद तक पहुंच चुके हैं। कौन है, फहद हारून साहब हैं कोई, उनको वहाँ पे ले लिए कि पता नहीं है क्या ये मजाक हो रहा है। और जो पीटीआई है, मुतालबा तो बहरहाल इनका था कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए, आपने देर कर दी, पर ऑप्शन स्पीकर के पास था। भाई जब मंजूर कर लिए हैं, आपका मुतालबा था, 2 असेंबलीज भी जो हैं वो डिसॉल्व हो चुकी, तो इससे आगे चलिए ना, अब कोसना उसको स्पीकर को छोड़ दें। उन्होंने, उनके पास एक वो गुंजाइश थी, उन्होंने एक्सरसाइज कर ली, आपके फायदे की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने जो अपना सोच थी वो की, तो उससे आगे की तरफ जाए ना। पर ये यहाँ पे जो मुल्क में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो मखमसा है, किसी के पास कोई सोच नहीं है। जो ये रंग बिरंगे लाए गए हैं, इनके पास तो ज़ाहिर नहीं है, जो इनको लाए हैं उनके पास नहीं है, जो पीटीआई है इनके पास नहीं है, किसी के पास। मुझे डर उस वक्त का लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, मेजॉरिटी आ जाती है, आज रिजल्ट्स आ गए हैं, आप करेंगे क्या, आपके पास करने को क्या है, कोई हमें पता हो। यहाँ पे इस मुल्क में हम इकोनॉमिक सिचुएशन को रो रहे हैं, हमारे पास आप मुझे नाम गिन के बता दें कि इकोनॉमिस्ट्स हमारे पास जो उस पाए के हैं कितने हैं। इसाक डार इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। शौकत तरीन जो थे वो अपना बैंक नहीं चला सके थे। और आपके पास 2-3 नाम आते हैं। हफीज पाशा के बारे में कहते हैं हाँ जी वो इकोनॉम जानते हैं। हफीज शेख जी वो रावलपिंडी के नीचे जी उनके वो जो है ज्यादा वो ताबे थे। इशरत हुसैन समझते हैं वो रावलपिंडी के नीचे हैं। मतलब आप देखिए तो सही, जो आप ये हमें सुनाते 22 करोड़ का मुल्क, 22 करोड़ का मुल्क, यू डोंट हैव एनी इकोनॉमी। वो एक आध इमरान खान ने नाम दिया था, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो मजहब की बात बीच में वो आ जाएगी। मतलब ये कौन सा मुल्क है, किस तरीके से आप चला ना तो आपके पास ऑप्शंस है, ना ही कोई प्लानिंग है। सलमान साहब, लंदन में क्या तय हुआ है? जो इजलास हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया गया है, ऐसी क्या बात थी जो यहाँ नहीं हो सकती थी? देखें, एक बात तो जिस खदशे का इजहार अभी किया गया है, ये बात तो दुरुस्त है कि हम खड़े कहाँ हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट की बात कर रही है, जितने वो नाम ले रहे हैं ये सारे चले हुए कारतूस हैं, ये 8-10 हैं। मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी, ये हर हुकूमत के अंदर मौजूद होते हैं। और जिस तरह सियासतदान यूज़मी का बोर्ड लगाया होता है ना, ये हर हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत के सामने जाके खड़े होते हैं कि जनाब हम हाज़िर हैं आपके लिए। तो ये किन के मुलाजम है, किस एजेंडे पे बात करते हैं, ये कौम को पता होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो इकोनॉमिस्ट है ही नहीं है, और इन्हीं से काम चलाया जाता है। जहाँ तक आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, तो राना सनाउल्लाह खान साहब वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से नहीं गए, वो पंजाब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी हैं और अपने पार्टी लीडर के पास गए। राना सनाउल्लाह खान ने बड़ा सेंसेबल आदमी है। मैं इसलिए कि वो जाने से पहले हमारे चूँकि चैनल पे एक खबर चली थी, मैंने उनसे बात की तो उसने कहा यार मैं सियासी कारकुन हूँ, अब मैं अपनी बात किसी बात मेरे वाले से चले मैं उसकी तरदीद करूँगा, मैंने तो स्ट्रगल करनी है। और स्ट्रगल उस बंदे ने ऐसी की है कि 6-6 महीने उस बेचारे को कैद तनाई में रखा है। और जो लोग पार्टी लीडर के सामने, मैं शाहिद की याद है आपको, मैंने यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी का जिक्र किया था, ये कोई पार्टियां छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, जेलें काट के पार्टियों में इन्हें मनासब मिले हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि राना साहब जाके उन्हें हकीकत हाल ज़रूर बताएंगे। और इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा या शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग उस वक्त इस बात के खिलाफ थे कि हमें इस तरह हुकूमत लेके चलानी नहीं चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ ये कहा था कि आपने अगर कुछ 2 तरमीम करनी है तो 10-15 दिन के अंदर कर ले। आखिर ये गवर्नमेंट किसके कहने पे चलाई गई? और इस वक्त जो हालत है, देखें जिस पार्टी की 8 माह पहले टिकट बिकती थी, आज वो किस हालत से 2-4 है। और जो पार्टी आज से 8 माह पहले यहाँ कहा गया था कि ये काफ लीग पंजाब की बन जाएगी, वो पार्टी आखिर उसने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। अब भी मैं कहता हूँ कि नुकसान उन्होंने अपना बहुत किया है। अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होते,
کیا یہ حکومت چل سکتی تھی؟ کیا ترامیم منظور ہو سکتی تھی؟ اور کیا یہ سارا سسٹم اس طرح غیر مستحکم ہوتا؟ اور آخری بات میری یہ سن لیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ واحد آدمی ہے جو خود اقتدار سے نکلا، اس نے اپنے ایوان توڑ دیے ہیں، تو اس سے آئندہ والے ایوان بچے رہیں گے، یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بغیر بیانیے کے نون لیگ چل رہی ہے، ابھی بیانیے کی تلاش میں ہے، کارکردگی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، ساخت تو متاثر ہوئی ہے نون لیگ کی اسپیشلی پنجاب میں۔ مریم کی واپسی کا فیصلہ ہوا ہے، وہ نون لیگ کو متحرک کر پائیں گے ان حالات میں؟ دیکھیں لندن کی بات کر رہے تھے، مجھے ایک چیز تاریخ سے ایک چیز خیال آیا کہ 1947 سے پہلے ہمارے جو حکومتی فیصلے تھے وہ لندن میں ہوا کرتے تھے، اور جو دلی میں جو حکومت بیٹھی تھی نا وہ نمائندگی کرتی تھی لندن کی۔ آج 75 سال گزرنے کے بعد موجودہ حکومت کے فیصلے اب پھر لندن ہوتے ہیں۔ اچھا، لندن فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ ہم ریورس گیئر میں کیوں جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم دوبارہ 1947 سے پہلے کے ماڈل کو ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ فیصلے یہاں نہیں ہوں گے، انٹیریئر منسٹر یہاں فیصلے نہیں کرے گا، وہ لندن جا کے فیصلے کرے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لندن کو پاکستان کا کیپٹل ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ تو بہتر نہیں ہے نواز شریف صاحب کو ہی پاکستان لے آیا جائے؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے وہ اصل میں انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت کو انہیں ریلیف دے دے، بڑا سمپل ہے، ان کی واپسی ہو سکتی ہے، عدالت کے ریلیف کی ضرورت ہے اور ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کسی کو لے آئیے، کوئی تقریر کر، دیکھیں ماضی میں جو اتنا کراؤڈ گیدر کیا ہے مریم نے، اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اپوزیشن کے لیڈر کی حیثیت سے وہ گئی تھی، اب حکومت ان کی ہے، لہٰذا کیا پیش کریں گے؟ یعنی عام آدمی کی اقتصادی صورتحال ہے، ملک کی اقتصادیات کولیپس کرنے کے نزدیک پہنچی ہوئی ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے، آپ کو فکر کیا ہے عمران کس طرح ہے، عمران نے وہ چیز کر دی، عمران نے وہ کر دی۔ ایک تو عمران ان کے حواس پہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ کامی کوئی نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ عوام میں جا کے بھی آپ نے عمران خان کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیان کرنے کے لیے۔ صافی صاحب، ہم نے دیکھا کہ سلیمان شہباز نے ایک ٹویٹ کیا جس سے پارٹی کے کچھ لوگ نالاں ہوئے، تو اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں پارٹی کے اندر، یہ کس حد تک درست ہیں خبریں؟ دیکھیے خبروں کی تصدیق کی تو مزید اس میں ضرورت ہی نہیں رہی، شاید حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہے اور ایک اہم رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے آن دا ریکارڈ اس بیان کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس پہ اپنے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی جو سینئر سیاستدان ہے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، خواجہ آصف کی بات کرے، خواجہ سعد رفیق کی بات کرے، رانا ثناء اللہ کی بات کرے، بہت سارے اور بھی سیاستدان ہے جو سیاست میں سینئر بھی ہے سلمان شہباز شریف صاحب سے، اور جو ان کے پاس جو ان کی جدوجہد بھی بہت زیادہ ہے، تو ظاہر ہے ان کی ناراضگی تو بالکل حق بجانب ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کوئی یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا اگر سلمان شہباز شریف صاحب اگر اس طریقے سے بیان بازی کرتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن پارٹی میں کیا ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے ہیں تو وہ اس کی لبرٹی لے رہے ہیں، کبھی وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقاتیں فرما رہے ہیں، تو کبھی وہ جو اور سیاسی فیصلے ان کی طرف سے ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام جو جتنے بھی دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے مسلم لیگ نون میں اور پھر شریف فیملی میں، اس کی تدارک یا ان کو راہ راست پہ لانے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کا بلا تاخیر اپنے وطن واپس آنا ہے۔ وہ اگر نہیں آئیں گے تو اس قسم کے جو سیاسی فتنے ہیں، جماعتی فتنے ہیں، وہ سر اٹھاتے رہیں گے، ان کی جو جماعتی پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہوتی جائے گی، جو سیاسی پوزیشن ہے وہ تو آلریڈی ہمارے سامنے ہے کہ گھبراہٹ کا یہ جماعت شکار ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم اس تجزیے پہ مجبور ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا اس سچویشن میں سامنا کرنے سے کترا رہی ہے یہ جماعت۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو بلا تاخیر اپنے قائد کو اپنے وطن واپس لانا ہوگا۔ یہ جو خلا ہے جماعت مسلم لیگ نون کے اندر قیادت کی، وہ مریم نواز صاحبہ سے کسی حد تک تو کور ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر یہ خلا اس وقت تک قائم رہے گی آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی یقینی ہے
اگر تو نون لیگ پرفارم کرنا چاہتی ہے آئندہ انتخابات کے لیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے نگران سیٹ اپ کی. پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن میں تو اتفاق نہیں ہو سکا, معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن پر تحفظات ہیں. تو بحران در بحران, اختلاف در اختلاف, یہ بے یقینی کا عالم کب تک رہے گا, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے نہ ہو سکا, جس کے بعد معاملہ اب الیکشن کمیشن میں چلا گیا ہے. اور پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا لگایا ہوا نگران وزیر اعلیٰ ہم نہیں مانیں گے, اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں. تو ایاز صاحب, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ سیاسی معاملات پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہوتا. لیکن تھوڑا یہ ہوم ورک اپنا کر لیتے نا پی ٹی آئی والے, کوئی نام ایسے دیتے کہ جو اس میں نیگوسیشن میں آ سکتے. اچھا, اب جن کا نام لیا جا رہا ہے دوسری طرف سے اور ان کا کوئی صحافت سے بھی تعلق ہے جی, اور زرداری صاحب سے بھی تعلق ہے, اب پرویز الہی صاحب تو ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہوا تو ہم وہاں جائیں گے. تو یہاں تک نوبت آنے نہیں دینی چاہیے تھی. کم از کم ایسے نام دیتے جن سے کوئی بات چیت آپ کی ہوتی, کوئی بیچ میں ہوتا. بہرحال بات تو وہی ہے کہ ہم خواہ کی کھچڑیاں بنا رہے ہیں ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں ایشوز پر. آپ نے جیسے خود کہا الیکشن کمیشن, یہ جو ہے الیکشن کمیشن, کیئر ٹیکر پنجاب, ریزگنیشن اس کا فلانا 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 فلانا, اور ہم سپریم کورٹ, سارا کچھ ہے. مین ایشو اور ہے. مین ایشو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے. ڈوبتی ہوئی نہیں, ڈوب چکی ہے. یہ تو ہم تھوڑا خود لحاظ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہیں, ہم قریب پہنچے ہیں, ہم ٹیکنیکل ہیں, فلانا ہے. اب آپ کے پاس ریزروز ہیں کتنے؟ وہ 4.6 ہے جو 3 ہفتے کی امپورٹس کے لیے کافی ہے. بہت ساری ایل سیز نہیں کھل رہی, دوائیاں آپ نہیں منگا سکتے, باقی بہت ساری چیزیں ہیں, اسٹاک مارکیٹ کی وہ ہے, سے انڈسٹری کلوز ہو رہی ہے. تو لیکن عجیب بات ہے, اور یہ میں بات دہرا رہا ہوں, no one has any plan کہ ہم نے یہ کرنا ہے نیشنل ریجنریشن کے لیے, اکنامک ریوائول کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے. ایمٹی, بالکل ایمٹی. صرف یہ ہے, اس ایک نقطے پہ اتفاق ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام پہ جانا ہوگا. اب جو گورنمنٹ بھی ہے اس مشکل فیصلے کرنے شوکت ترین بھی وہ کہہ رہے ہیں, مطلب ہے کہ آپ نے وہ جوتوں کا بھی وہ سیک آپ نے لیا, آپ نے وہ دوسری چیز بھی کھائی, اور کرتے کرتے آپ وہ ہیں. یہ جو ہے جو آپ کو ڈیسیجن پہلے کرنے چاہیے تھے. اس ساری سچویشن میں جو ایک آدمی جو سینس بات کر رہا تھا وہ اس حکومت کا فائنانس منسٹر تھا, ایکس فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل, جو ریالٹی کی بات کر رہا تھا کہ آپ کو یہ کرنے پڑیں گی چیزیں, اور یہ ہمیں ناگزیر ہے, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. ان کا نہیں پولیٹیکل کاسٹ ہوگا, پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا, یہ نہیں, سارا کچھ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹھیک طرح, اب ہم ان سے منتیں کر رہے ہیں کہ ڈیلیگیشن بھیجیں. وہ جو ہم کہہ رہے تھے جنیوا میں یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ڈار صاحب کی باتیں, ایسے کوئی بات کرتا ہے کہ آئی نو ہاؤ ٹو ہینڈل دی آئی ایم ایف, ہم آئی ایم ایف سے یہ نہیں کریں گے. انہوں نے پھر ایسے تھوڑا سا کیا ہے. مطلب یہ کوئی لیول جو ہے نا جو ہماری جو سیاست کا ہے, چلاکیوں کا تو ہے, لیکن خدا کی قسم جو معیار ہے حکمرانی کا اور گورننس کا, شرم آتی ہے کہ یہ ہیں جن کے ہاتھ وہ اسٹیئرنگ ویل پہ ہیں اور جو چلا رہے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے نا سلمان صاحب, حتمی چناؤ میں پارلیمانی کمیٹی کیوں ناکام ہوئی ہے؟ کیا اس معاملے پہ بھی آپ لوگ کنسنسس نہیں پیدا کر سکے؟ دیکھیں مریم, ایک بات تو جو پرویز الہی صاحب نے بڑی سخت کہی ہے نا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ چلے جائیں گے, میرا خیال بننا اسی نے ہے. اچھا, اسی لیے پرویز الہی یہ صاحب آپ کی انفارمیشن ہے؟ میری اسیسمنٹ ہے اور ہماری برادری سے ہے. دیکھیں جو بات بھی ہے, ایز اے جرنلسٹ تو ہم نے اسے دیکھا ہے. میں نے تو مال روڈ پہ, اگر ایاز صاحب تائید کریں, ایاز صاحب ہم نے اسے موٹر سائیکل پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے چیف جسٹس صاحب کی آمد پہ. بات یہ کہ پروفیشنلی وہ بندہ بہت فٹ ہے. اب آ جائے کہ یہ چناؤ میں گڑبڑ کیوں ہوئی ہے. میں ایک بڑا تلخ فکرہ کہنے لگا ہوں, اس لیے کہ میں ان میں سے جن لوگوں کے نام آ رہے تھے, میں قسماً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انٹیگریٹی کے حامل لوگ اب ڈرتے ہیں
اب ڈرتے ہیں کہ ہمارا نام اور ہم کس طرح. وہ میں اس میں ناصر ناصر کھوسہ کھوسہ صاحب صاحب کی یاد ہے آپ کو، میں نے لاسٹ ویک یہی کہا تھا کہ انتہائی انٹیگریٹی والا آدمی ہے اور جو وہ کام کر رہا ہے وہ تو اپنی آخرت کا بندوبست کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا، میری اسے بات بھی ہوئی ہے، اس نے کہا یار میں نے یہ کام نہیں کرنا. اس کے بعد جسٹس خلیل رمدے صاحب کا کہیں نام چلا، انہوں نے کہا یار میری طرف سے فوری طور پہ یہ تردید چلا دو. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں لوگ ڈرتے ہیں. بات یہ کہ کیا ہمارے ہاں لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ ہمارے ہاں سنجیدہ لوگ موجود ہیں. مریم، ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، آج میں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، خورشید قصوری صاحب ایک جنازے پہ، میں نے انہیں کہا جی کہ سنجیدہ لوگ تو پارٹیز کے اندر موجود ہیں، وہ بولتا کیوں نہیں لیڈرشپ کے سامنے؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے نہیں تھے، بنے یہ بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے تھے. اور اگر آپ اس کا کیا رول ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کیا کر لیا. ڈاکٹر صاحب کا مجھے آج میرے بھائی صاحب بتا رہے تھے، وہ وہاں پر رہتے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا انہوں نے خود ہی پولیس والوں کو کہا تھا کہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں، ایک گاڑی نے بس گھر چھوڑ کے، اور وہ بھی گھر چلی جاتی تھی. ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں لیکن لوگ اب ڈرتے ہیں اس طرح کے کہ اس کے بعد کنٹروورشل ہوں گے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ بالآخر تو فیصلہ الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن بھی وہ ہے. چودھری صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن بھی تو جناب آپ ہی کا بنایا ہوا تھا. یہ ساری آپ کی غلطیاں جو سب کو بھگتنی پڑ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو میں پرویز الہی صاحب نے کہا ہے وہ بندہ تو سب کو معلوم ہے. میرا خیال غالب ہماری برادری ہے. امکانات انہیں کے ہی ہیں. تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والا معاملہ کس حد تک درست ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں نگران سیٹ اپ پر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا اور اب معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کر دیں گے سپریم کورٹ میں. تو ڈاکٹر صاحب ایسا ممکن ہے اور کیا چیلنج کرنا درست ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو ہمارے ہاں خصوصیت ہے ہماری سیاست کی کہ سیاستدان اپنے معاملات خود طے نہیں کرتے، پھر وہ اداروں کے پاس جاتے ہیں، نان الیکٹڈ اداروں کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ادارے مضبوط ہیں. بھائی اگر آپ نے اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو آپ اپنے معاملات خود سیٹل کیجئے، اور کوئی ایک کم از کم اہم معاملات پہ آپ اکٹھے ہوئیے. باقی ڈفرینسز ہیں. جہاں تک آئین کا تعلق ہے، دیکھیے آئین میں اگر یہ نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے جو کہ جا رہا ہے، چلا گیا ہے، تو الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانے کا. آئین بڑا واضح طور پہ لکھتا ہے کہ اگر یہ دو سٹیجز نہیں ہوئی تو تیسری سٹیج پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ فائنل ہے. سپریم کورٹ میں جانے کا اگر تو کوئی ایسا کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نکال سکتے ہیں، تب تو بات بنتی ہے. صرف اس بات پہ کہ وہ فلاں آدمی اچھا ہے فلاں آدمی برا ہے، یہ کام میرا خیال ہے سپریم کورٹ صرف کانسٹیٹیوشن پہ اور لیگل ایشوز کو وہ ڈیل کرتا ہے. یہ جو فیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن جو ہے وہ فائنل ہوگا اور اس میں کچھ خاص ہو نہیں سکے گا. لیکن اس وقت پرابلم آپ کی یہ ہے کہ ملک میں اتنا بڑا کرائسس ہے کہ آپ کسی کو بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنا دیجئے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی بنا دیجئے. ان سب کے لیے حکومت چلانا اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ، کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے اختیارات کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں اکنامک کرائسس کو ڈیل کرنے کی پاور نہیں رکھتی. یہ ایسے فیصلے نہیں کر سکتی جس کے تحت کوئی لانگ ٹرم اکانومی کو یہ افیکٹ کر سکیں. بڑا واضح طور پہ لاء میں لکھا ہوا ہے. کا اظہار کریے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اگر اس نے طول پکڑا تو ہم اس کو مسترد کریں گے. دیکھیں، طول پکڑنے کی بات ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی پروویژن نہیں ہے. اس کے لیے کس طرح پروویژن نکالیں گے؟ یا سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، اس سے استدعا کریں گے، لیکن اس کے لیے کوئی بیسس ہونا چاہیے. اور یا پھر انکانسٹیٹیوشنل طریقے، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے ہوتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں ماضی میں تو اپنائے گئے، آئندہ کا ہم کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈیڈ لاک کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، ڈیڈ لاک کا ذمہ دار پنجاب میں تو پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ان کی جماعت ہی ہے.
अनाव के दौर में इस कदर बुरी तरह फंसे हैं कि मुफाहमत की तरफ आगे उन्होंने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी सी भी सियासी मैच्योरिटी दिखाई गई है। इस वक्त मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि केपी स्पीकर हाउस में वज़ीर आला महमूद ख़ान और अकरम दुरानी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और परवेज़ खट्टक साहब भी इमरान खान साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन लेकर पेशावर पहुँच चुके हैं। तो एक आगाज़ तो कम अज़ कम उन्होंने किया। अपोजिशन लीडर ने इनकार कर दिया था कि मैं सीएम हाउस नहीं आऊँगा। महमूद खान ने लचक का मुजाहरा दिखाया और स्पीकर हाउस की जगह डिसाइड हुए और वहाँ पे मुज़ाकरात जारी है, उसमें परवेज़ खट्टक भी शामिल है। तो ऐसी लचक पंजाब में क्यों नहीं दिखाई गई? एक इम्कान स्पीकर तक तो पंजाब में भी लचक थी जी, स्पीकर ने तो मीटिंग्स करवाई हैं, तो करवाता है कानून के मुताबिक। जी, मैं स्पीकर ने करवाई। यहाँ पे महमूद खान और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुलाकात वहाँ पे जारी है और मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसमें स्पीकर का कोई किरदार नहीं है। सिर्फ अकरम खान दुरानी ने ये कहा था कि मैं सीएम हाउस नहीं जाऊँगा या सीएम ऑफिस नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने स्पीकर हाउस एक मुतबादल जगह चुनी और वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे। परवेज़ खट्टक भी उसमें शरीक है और ये इम्कान पैदा हुआ है कल तक वहाँ पे भी डेडलॉक था, बल्कि दोपहर तक था। ये एक ड्रामाई तब्दीली हुई है कि वहाँ पे सीएम और अपोजिशन लीडर केपी में इस वक्त बैठे हैं और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जो पंजाब में सूरत हाल पैदा हुई है कि बात चली गई इलेक्शन कमीशन के पास कि पार्लियामान के अंदर ये फैसला हो जाए, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, अल्लाह करे कि केपी में ऐसी सूरत हाल हो जाए। नामिनेशन के पीटीआई की तरफ से ऐसी आई है जिस पे मुझे बहुत कम इम्कान लगता है कि पीडीएम मान जाएंगी। जावेद इकबाल है साबिक चीफ सेक्रेटरी, साहबजादा सईद है ब्यूरोक्रेट है, ज़फ़रुल्लाह है एफआईए के वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। लेकिन इन तमाम शख्सियात से पीडीएम को किसी न किसी हद तक बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी है, लेकिन एटलीस्ट सीएम और अपोजिशन लीडर इस वक्त बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बात नहीं बनी तो हम फिर ये तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ पे पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए शायद कुछ राह निकल आए और इलेक्शन कमीशन के पास केपी में बात जाने से रह जाए। यहाँ पे बात जो परवेज़ इलाही साहब को चाहिए ताकि उनकी मर्ज़ी से आइन हर दफ़ा जो है उनकी तशरीह उनकी मर्ज़ी से नहीं होगा, जिस तरह फ्लोर क्रॉसिंग या फिर जो आर्टिकल यहाँ तो हर गुज़रते दिन के साथ बेयकीनी बढ़ती जा रही है। पॉसिबिलिटी है कि कल तक इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान कर दे, उसके बाद सियासी इंतशार बढ़ता है या फिर हम हल की तरफ जाएंगे, ये देखना बाकी होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।